हाय एवरीवन, मेरा नाम है रितेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल रितेश पॉडकास्ट चैनल। आज का जो है हमारा पहला पॉडकास्ट है, ठीक है, हमारे इस नए चैनल पे, ठीक है। और जो है हमारे साथ आज के जो पहले पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है मीरपुर खास की जो मशहूर शख्सियात हैं, अदबी शख्सियात, सर ईसा बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहले तो जो है जैसा कि आपका जो है तारुफ कराने की ज़रूरत तो नहीं है हमारे व्यूवर्स को, लेकिन फिर भी जो है आप जो है हमारे जो देखने वाले जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको जो है अपना जो पहला जो है अपना थोड़ा प्रोफाइल हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। मैं सबसे पहले आप दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा जो इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ तो मैं अपने आपके सवालों का जवाब से आपको मुतमईन कर सकूँ। अच्छा सर, आपकी नज़र में जो सच्चा अदीब है वो कैसा होना चाहिए? मेरी नज़र में सच्चा अदीब वो है जो अपनी सरज़मीन के लोगों से मोहब्बत करता हो, जिसकी नज़र में अदब जो है एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम इंसानों के माशरे में रहते हुए उनकी अक्कासी कर सकें, उनके मसाइब को बयान कर सकें, उनके हालात को बेहतर कर सकें। अदब अगर ये काम करता है मेरी नज़र में कि एक अदीब उस वक्त एक अच्छा अदीब नहीं बन सकता जब तक वो अपने सरज़मीन के लोगों से अपने आप को मुंसलिक ना करे, उनकी हालात पर ना लिखे। अच्छा सर, मीरपुर खास की अदबी सरगर्मियों के बारे में आपका क्या कहना है? मीरपुर खास की अदबी सरगर्मियाँ जो है मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो कुछ हल्के ऐसे हैं जैसे कि सिंधी अदबी संगत वो सरगर्म अमल है, और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ वो भी अदब के मैदान में सरगर्म अमल है। इसके अलावा दो और अदबी संगत जो इदारे हैं, इनमें एक दस्तक है जो कि उर्दू अदब के मसले पर काम कर रहे हैं, और एक हल्का अरबाब अदब है, वो भी इस मसले पर काम कर रहा है। तो मेरी नज़र में कि ये अपने अपने हदूद में रहकर जो काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक अच्छा शुगून है, ख़ासकर हमारे शहर के लिए, हमारे माहौल के लिए। अच्छा सर, माजी की कोई ऐसी यादें जो हमेशा के लिए आपके लिए एक यादगार बन गई हों, उस हवाले से आप कुछ बताइए। माजी की यादगारों में बहुत से अहम चीज़ें हैं जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि मैं बुनियादी तौर पर एक मज़दूर का बेटा हूँ, और एक मज़दूर के बेटे के लिए इस वक्त उस ज़माने में, जबकि इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 75 साल के करीब है, तो मेरी बचपन में कई यादगार लम्हे गुज़रे हैं जिनका ज़िक्र मैं वक्तन वक्तन दोस्तों से करता रहा हूँ। तो उनमें मेरा सबसे जो यादगार लम्हा है वो वही है कि जब मैंने बचपन में एक जगह से गुज़र रहा था, वहाँ पर एक कचरे का डब्बा था, कचरा पड़ा हुआ था, वहाँ पर उर्दू की एक पहली किताब पढ़ी हुई थी। उस वक्त मैं स्कूल नहीं जा रहा था, तो उस कचरे से जब मैंने वो पहली की किताब उठाई तो मैंने ये महसूस किया कि यार इसमें कुछ तो लिखा होगा। बस जैसे ही मैं आया तो मैंने वो किताब अपने पास रखा, और एक जो कि मैं उसे अपने बचपन का उस्ताद कहता हूँ, तो उसने मुझे जब उस किताब के बारे में बताया कि इसमें ये कुछ लिखा है, तो उन्होंने मुझे वहाँ से वो पढ़ाना शुरू किया। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का जो यादगार लम्हा यही वाक़या है जहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया, स्कूल से पहले। अच्छा सर, बचपन के जवानी के कुछ ऐसे वाक़यात जिनको मतलब आपने भुलाने की कोशिश तो की हो लेकिन आप कभी भुला ना सके हों? इस सिलसिले में बहुत सारे जो वाक़यात हैं
جو کہ بھلائے نہیں جا سکتے. ان واقعات کا کچھ سماجی پہلو بھی ہے اور کچھ سیاسی پہلو بھی ہے. میں بہت سارے دوستوں سے ملا ہوں جن میں سیاسی شخصیات اور ادبی شخصیات شامل ہیں. ان میں جو سب سے بہتر ایک استاد محسوس کیا تو اس کا نام تھا رسول بخش پلیجو، جو کہ بہت بڑا رائٹر ہے. اور اس نے کچھ زندگی کے مقصد کے بارے میں مجھے جو کچھ سمجھایا وہ میرے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری ان سے ملاقات ہوئی. یہ تقریباً 1975 کی بات ہے. میرے لیے وہ لمحہ جو کو بھلانے کے قابل نہیں ہے. اچھا سر، کوئی ایسی بات جس پر آپ کو غصہ آتا ہو یا کسی بات کو سن کر آپ کو غصہ آتا ہو، کوئی ایسی بات ہے؟ غصہ مجھے بہت کم آتا ہے، اور غصہ مجھے اس وقت آتا ہے جب کہ کوئی شخص دانستہ طور پر جھوٹ بول رہا ہو، جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہو، تو مجھے اس وقت غصہ آتا ہے. اچھا سر، آپ اپنے آپ کو کتنے قدر تک حساس سمجھتے ہیں؟ حساسیت جو ہے اس کا تعلق انسان کے ذہن سے ہے کہ کوئی شخص کتنا حساس ہے. تو آپ حساسیت کی اگر بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ادب پڑھنے والا شخص، شاعری پڑھنے والا شخص یا تاریخی مطالعہ کرنے والا شخص جس کو یہ ذہن میں ہو کہ اسے ایک ادیب بننا ہے تو اس میں حساسیت ضرور ہوتی ہے. اگر اس میں حساسیت نہ ہو تو وہ ادیب نہیں بن سکتا. اچھا سر، کبھی کسی کے ساتھ آپ کو عشق ہوا ہے؟ کبھی مطلب اسکول کے ٹائم پہ، یا تو آپ کو کلاس میٹس کے ساتھ، یا تو جو ہے ٹیچر کے ساتھ؟ کافی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کو ٹیچر کے ساتھ بھی عشق ہوتا ہے. تو آپ کو اپنے جو ہے بچپن میں یا اسکول کے ٹائم پہ یا جوانی میں کسی سے عشق ہوا ہے؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بچپن سے چونکہ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، تو اس بنا پر میں پڑھتا بھی تھا اور کام بھی کرتا تھا، روزگار بھی کرتا تھا. تو خواہش تو بہت تھی کہ کسی سے عشق ہو جائے، مگر وقت ملا ہی نہیں. حقیقت میں بات یہ ہے، کیونکہ یہ مطالعہ جو ہے، اسٹڈی جو ہے، یہ ایک کم وقت ایسا شوق ہے جو کہ اگر آپ کو جوانی میں لگ جائے یا بچپن میں لگ جائے تو یہ کوئی اور عشق کرنے نہیں دے گا آپ کو. اچھا سر، آپ کی نظر میں پیار کیا ہے؟ آج کل کی جو میں نے دیکھا ہے نوجوان جو نسلیں ہیں ان کے یا تو جسم تک محدود ہے یا تو کسی کی کیئر کرنے تک محدود ہے کہ میرے بابو نے کیا کیا ہے، کیا کر رہا ہے. تو آپ کی نظر میں جو ہے، آپ ظاہری بات ہے ہمارے سے سینئر بھی ہیں، تو آپ کی نظر میں پیار کیا ہے؟ پیار اصل میں پیار اور اس میں چاہت میں ایک فرق ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ پیار بھی ایک مادی شے ہے، کہ مادی شے کا مطلب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ اس ضرورت کے تحت وہ عمل کرتے ہیں. تو میرے نظر میں یہ پیار اور محبت کا جو سلسلہ ہے، اس کو پتہ نہیں لوگ غیر مادی کیوں سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی روحانی ٹائپ کی چیز ہے. میری نظر میں یہ ایک مادی شے ہے، یہ ایک ضرورت ہے. اب وہ کس قسم کی ضرورت ہے؟ وہ جسمانی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک قسم کی ایک خواہش ہے بس میری نظر میں. اچھا سر، آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہیں؟ میرے پسندیدہ شاعر جو کو ہیں ان میں سندھیوں میں شیخ ایاز، استاد بخاری، شمشیر الحیدری، اور اردو میں فیض، جوش ملی آبادی، ناصر کاظمی، حبیب جالب، یہ میرے پسندیدہ شاعر. اچھا سر، ان کا کوئی ایک جو شعر جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو
تو وہ ہمیں سنائیے کون سا شعر آپ کو پسند ہے؟ استاد بخاری کا ایک شعر ہے، پیار ڈئی تو پیار گھری تھو ہے فوجے استاد، عاشق ناہی تو کو آہیں یار وڈو واپاری. ہاں بہت اچھا. اچھا سر، آپ کا ادبی استاد کون ہے؟ میرا ادبی استاد رحیم بخش آزاد ہے. اچھا سر، آپ کون سے موضوع کو زیادہ دلچسپی سے پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ میں ہسٹری، تاریخ اور تحقیق. اچھا سر، کہتے ہیں کہ ادبیوں کی دنیا جو ہے وہ بہت نرالی ہوتی ہے، تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ نرالی نہیں ہوتی یار، ادبی کی دنیا نرالی نہیں ہوتی. میرا خیال ہے وہ عام لوگ ہوتے ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوز کریں یا بڑے بال رکھیں یا بڑے مونچھیں رکھیں یا بڑے داڑھی رکھیں، ایسے اسٹائل بنائیں، تو نرالی نہیں ہوتی ہے. وہ عام لوگوں میں اگر نہیں رہتا. ایک بات اور بھی ہے، کوئی ادب میں جو ہے وہ تنہائی پسند بھی اختیار کر لیتا ہے، اس وجہ سے وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے. تو رابندر ناتھ ٹیگور جو کہ بنگالی کے بہت بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تنہائی بہت اچھی چیز ہے ادیب کے لیے، مگر یہ ایک زہر قاتل بھی ہے. وہ زہر قاتل اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کے اندر نہیں ہیں، آپ لوگوں کے باہر رہ کر سوچتے ہیں. اگر لوگوں سے باہر رہ کر آپ سوچیں گے تو آپ صحیح طریقے سے نہیں سوچ سکتے. تو یہ نرالا پن نہیں ہے. اگر وہ لوگوں کے ساتھ منسلک رہتا ہے تو وہ اچھا ادیب ہوتا ہے، کیونکہ اس کو مسائل کا پتہ ہوتا ہے لوگوں کے. میری نظر میں تو یہی ہے. اچھا سر، آپ کی زندگی میں روزانہ کے کچھ اصول میں نے دیکھا ہے، کافی لوگوں کا جو ہے ٹائم ٹیبل ایک سیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے ٹائم کے بہت پابند ہوتے ہیں. تو آپ نے بھی اپنی جو ہے ڈیلی زندگی کے حساب سے، ڈیلی لائف کے حساب سے اپنا ٹائم ٹیبل کچھ بنایا ہوا ہے؟ جی ہاں، ڈیلی ٹائم ٹیبل یہی ہے کہ میں صبح تقریباً 9 بجے کے قریب جب اٹھتا ہوں تو میری سب سے پہلی جو خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اخبار پڑھتا ہوں. ناشتہ کرتا ہوں، ناشتے کے دوران بھی پڑھتا ہوں، اور کم از کم میں 2 گھنٹے تو اخبار کو دیتا ہوں. 2 گھنٹے اخبار کو دیتا ہوں. اس میں تمام اشتہار تک بھی میں پڑھ لیتا ہوں، اخبار پڑھ لیتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سوشل میڈیا کو دیکھ لیتا ہوں تقریباً 1 گھنٹہ. ایک گھنٹے کے بعد جو ہے پھر جو رہا ہوا سبجیکٹ ہے میرے کتابوں کے، وہ تقریباً میں 2 بجے تک اس کا اسٹڈی کرتا ہوں، یعنی 12 سے 2 تک اس کا اسٹڈی کرتا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ روٹی کھا کر تھوڑی دیر سو جاتا ہوں. پھر شام کو تھوڑی دیر کے لیے واک پر چلا جاتا ہوں، تقریباً 1 گھنٹہ واک کرتا ہوں، اور اس کے بعد دوبارہ آتا ہوں. پر واک سے آنے کے بعد پھر میں جو ہے لکھنے پڑھنے شروع کر دیتا ہوں. اور پھر وہ اس میں روٹی کا وقفہ بھی آ جاتا ہے، لیکن میں کم سے کم 1-1.5 بجے تک مطالعے تک رہتا ہوں، لکھنے میں لگتا رہتا ہوں بس. جی سر، بہت اچھا. ویسے بھی ہمیں بھی جو ہے اپنی ڈیلی جو لائف ہے اس میں جو ہے ٹائم ٹیبل ضرور بنانا چاہیے، ہمیں وقت کا پابند ہونا چاہیے. اچھا سر، آپ اپنی زندگی میں کسی ایسی بات سے مطلب دکھی ہوں یا مایوس ہوں، تب آپ کیا کرتے ہو؟ مایوسی جو ہم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست، کامریڈ دوست ہیں تاج بلوچ، وہ میرے ہم عمر ہیں. تو اس نے مجھ سے ایک مرتبہ ایک سوال کیا کہ یار ہم لوگ جو ہیں وہ ادب انقلاب کے راستے کے تھکے ہوئے مسافر ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یار ہم تھکے نہیں ہیں یار، کیونکہ ہم اگر تھک جاتے تو ہم کبھی کے ختم ہو چکے ہوتے. تو اسی لیے ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تھکے ہوئے نہیں ہیں وہ لوگ مایوس نہیں ہوتے. اسی لیے میں جب بھی مایوس ہوتا ہوں تو میں
اپنے ماضی کی جدوجہد کو یاد کرتا ہوں، پھر دوبارہ مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ میں دوبارہ جو ہے جدوجہد کی طرف آؤں، اور اس سے جو ہے میرا جو زندگی کا مقصد ہے میں اسے حاصل کر سکوں۔ میں مایوس نہیں ہوتا، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہوں تو ماضی کو یاد کر کے پھر اپنے کام سے لگ جاتا ہوں۔ اچھا سر، آپ کی کوئی ایسی عادتیں جس سے آپ کے گھر والے پریشان ہوں یا ریلیٹیو پریشان ہوں، دوست پریشان ہوتے ہیں؟ کافی ایسے واقعات ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ میرے دوست بھی پریشان ہوتے ہیں کہ میں ویڈیوز وغیرہ بناتا ہوں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی، تو ایسے کوئی آپ کے ہیں کوئی باتیں جس سے مطلب گھر والے پریشان ہوتے ہوں؟ میرے گھر والے جو ہے پریشان اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ رویہ دوستانہ ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ میرے اندر عادتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو کبھی کبھار پریشانی ہو سکتی ہے، انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے زیادہ دیر مطالعے اور لکھنے سے وہ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی تم زیادہ دیر تک لکھتے رہتے ہو یا زیادہ دیر تک پڑھتے رہتے ہو تو کوئی نہ کوئی بیماری تمہیں آ کر گھیر لیتا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اچھا سر، بچپن کے یا پھر جوانی کچھ ایسے دوست، کچھ ایسے نام دوستوں کے جن کے ساتھ گزاری ہوئی یادوں کو آپ کبھی بھلا نہ سکے ہوں؟ ہاں، بہت سارے دوست ہیں ایسے، بہت سارے ایسے دوست ہیں جن سے گزارے ہوئے دن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کبھی نہیں بھولتا۔ کچھ دوست ایسے ہیں، میں دوستوں کے معاملے میں اکثر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ میرے کئی یادیں ہیں بچپن کے ایسے دوستوں کے ساتھ، تو میں ایسی باتیں ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک یوں سمجھ لو کہ مہم جوئی بھی میں نے کی ہے۔ مہم جوئی کا مطلب کہ اپنے جان کو خطرات میں ڈال کر ایسے جگہوں پر بھی گیا ہوں جہاں پر جانا نہیں چاہیے کسی کو، اور حالات بھی وہاں پر ایسے نہیں ہیں۔ ایسے کئی واقعات میرے ساتھ ہو چکے ہیں، اور میں یہی کہوں گا کہ میرے دوست زیادہ تر میرے لیے بہتر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ اچھے دوستوں میں رہا ہوں، میں دوستوں کی عزت کی ہے اور دوستوں نے میری عزت کی ہے۔ اچھا سر، ابھی تک آپ نے جو ہے اب تک کتنی کتابیں لکھی ہے آپ نے اپنی؟ میں نے ایک کتاب لکھی ہے ابھی تک۔ وہ کتاب جو ہے وہ بلوچ نئی زندگی کی تلاش میں۔ یہ کتاب ایک تحقیق ہے، تاریخ اور تحقیق ہے۔ اچھا سر، آج کل کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ آج کل میرے جو ذہن میں ایک پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں میر پور خاص کی تاریخ پر کچھ لکھوں، اور میر پور خاص کی تاریخ پر بہت سارے دوستوں نے لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے، مگر اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ بیان نہیں کی گئی ہیں۔ میرا یہی خیال ہے کہ میں وہ کام پورا کروں جو کہ ان دوستوں کی نظر میں نہیں آیا۔ میں اس حصے پر کام کرنا چاہتا ہوں، میر پور خاص کی تاریخ کے میں اس حصے پر کام کرنا چاہتا ہوں جہاں پر باقی لوگوں کی نظر نہیں گئی ہے، باقی لکھنے والوں کی نظر نہیں گئی ہے۔ اچھا سر، آپ بیتی لکھنے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ آپ بیتی لکھنے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ نہیں۔ اچھا سر، آپ نے ادبی زندگی کی شروعات کیسے کی؟ ادبی زندگی کی شروعات میں نے کی ہے، ایک ادارہ تھا، اس وقت میں طالب علم تھا، اس ادارے کا نام تھا بزم منشور۔ بزم منشور ترقی پسند ادب کا ایک ترجمان رسالہ تھا، اور اسی رسالے کے پڑھنے والوں نے ایک تنظیم بنائی، اس کا نام رکھا بزم منشور۔ میں نے اپنی شروعاتی جو ادبی کام ہے
اسی رسالے سے شروعات کی میں نے. وہ کراچی میں چھپتا تھا اور وہ مزدور تحریک کا رسالہ تھا بنیادی طور پر. اچھا سر، جیسا کہ آپ سندھی اور بلوچی جو ہے ادب سے وابستہ رہے ہیں آپ، تو اس سے مطلب ہمارے ویورز کو کچھ بتائیں آپ. یہ تقریباً 1978 یا 79-80 کی بات ہے. بلوچی چونکہ میری مادری زبان ہے اور ظاہر ہے مادری زبان سے ہر شخص کو لگاؤ ہوتا ہے، تو میں نے بلوچی ادب کا مطالعہ اپنے استاد رحیم بخش آزاد سے سیکھا، جو کہ بلوچی کے شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے اور اچھے انسان بھی تھے. تو انہوں نے مجھ پر ایک ذمہ داری رکھی کہ تم جو ہے ایسا کرو کہ تمہیں سندھی پڑھنا بھی آتا ہے اور لکھنا بھی آتا ہے، اردو پڑھنا، بلوچی پڑھنا بھی آتا ہے اور لکھنا بھی آتا ہے. تم ایسا کرو کہ میں تمہیں کچھ سلیکٹڈ سندھی کے افسانے دیتا ہوں اور تم ان کو بلوچی میں ترجمہ کرو. تو میں نے اپنی شروعاتی جو ترجمہ کیا تھا وہ ایاز قادری کا مشہور افسانہ ہے پیرانی کا میں نے بلوچی میں ترجمہ کیا شروعات میں. تو پیرانی رسالہ بلوچی میں چھپا. وہ بنیادی طور پر ایاز قادری نے بلوچی مزاج کے مطابق، سندھی افسانہ نگار تھا ایاز قادری، بہت بڑے افسانہ نگار تھے. پھر انہی کا ایک افسانہ تھا ایاز قادری کا بلو دادا کا میں نے بلوچی میں ترجمہ کیا. اس کے بعد میں نے علی بابا کا افسانہ چنڈ ایمانی کا ترجمہ بلوچی میں کیا. اس کا بلوچی نام میں نے ماہو نان رکھا. اور یہی افسانہ جب چھپا تو ایک مرتبہ علی بابا آئے تھے کراچی میں. تو ہمارے ایک دوست تھے گلاب بلوچ، ان کے گھر میں میری علی بابا سے پہلی ملاقات ہوئی. تو گلاب بلوچ نے میری علی بابا سے تعارف کرایا، کہا کہ یہ عیسیٰ بلوچ ہے، اس نے تمہارا افسانہ چنڈ ایمانی کا بلوچی میں ترجمہ کیا. جب میں نے اسے وہ افسانہ سنایا تو بہت خوش ہوا. کہنے لگے یار مجھے افسوس ہے کہ میں بلوچ ہوں اور میری مادری زبان بلوچی ہے، مگر میں چنڈ مانی کا جو ہے بلوچی میں نہیں لکھ سکا. تم نے یہ ترجمہ کر کے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا. میں نے کہا نہیں یار، یہ افسانہ مجھے پسند تھا. تو اس وجہ سے میری پہلی ملاقات اور میری پہلی دوستی جو کہ علی بابا صاحب سے اس وقت ہوئی. پھر ہم نے ساتھ تھے. اس وقت علی بابا کراچی میں آیا کرتے تھے. ان سے میری کئی یادیں ہیں. اس میں ہم ایک مرتبہ، میں علی بابا اور میرے دوست رحیم بخش آزاد، ہم ایک فلم دیکھنے گئے. اس فلم کا نام تھا سالونٹ گرین. سالونٹ گرین ایک ہالی ووڈ کی بنائی ہوئی فلم تھی. اس کا تھیم یہی تھا کہ تیسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا ختم ہو جاتی ہے، کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، ان میں صرف خوراک کھانے کے لیے ایک ان کو بسکٹ دیا جاتا ہے جس کا نام سالونٹ گرین ہے. جب انکشاف ہوتا ہے کہ یہ سالونٹ گرین جو لوگ اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کرتے ہیں، ان کے ہی گوشت سے وہ بسکٹ تیار کی جاتی ہے اور دوسرے لوگوں کو کھلائی جاتی ہے. تو جب ہم باہر نکلے فلم دیکھنے کے بعد، تو علی بابا صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے کہا کہ ہمارے سب دوستوں سے کہا
کہ میں اس پر ایک افسانہ لکھوں گا، اور واقعی انہوں نے لکھا. اس کا نام تھا سائی سکار جی آس. سائی سکار جی آس. علی بابا نے وہ سندھی میں وہ اس فلم پر ایک افسانہ لکھا جو بہت ہی زبردست افسانہ تھا. تو یہ میری جو ہے ادبی سرگرمیاں تھی. اس کے علاوہ میں نے عمر جلیل کے افسانے سر مارٹن ملر این کلندر اس کا بلوچی میں ترجمہ کیا. پکھی عمر جلیل کا ایک افسانہ تھا سندھی میں، اس کا میں نے مرغ کے نام سے ترجمہ کیا عمر جلیل کے افسانے کا. اور اس کے علاوہ میں نے ویتنامی جنگ کی جو کہانیاں ہیں ان کو بلوچی میں ترجمہ کیا. تو یہیں سے میری جو ہے وہ سندھی اور بلوچی ادب کے ایک دوسرے سے روشناس کرایا میں نے. اور کچھ افسانے میں نے سندھی سے بلوچی میں ترجمے کیے، بہت اچھا. وہ بھی میں نے جو ہے وہ چھپرائے. ایک رسالہ جو ماہنامہ بلوچی کوئٹہ، اس میں یہ چھپا اس وقت اس زمانے میں. تو یہ میری جو ہے ادبی سرگرمیوں کا یوں سمجھو کہ ایک آغاز تھا. میں نے شروعاتی ترجمے سے کیا، اور وہ بھی بلوچی ٹو سندھی، سندھی ٹو بلوچی. اچھا سر، آپ اپنے آپ کو کون سے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، ایک سپنا ہوتا ہے کہ میں اس مقام پر جاؤں، میں یہ چیز حاصل کروں. تو آپ کی ایسی کوئی خواہش رہی ہے؟ میری اس قسم کی کبھی کوئی خواہش رہی ہی نہیں ہے. ادب میں بھی میں ایک گمنام سپاہی کی طرح ہوں. وہ ہوتے ہیں نا کہ بعض ملکوں میں جاتے ہیں کہ بھئی فلانے نے گمنام کے سپاہی کے قبر پر پھول چڑھائے، اس کا نام کسی کو معلوم نہیں ہوتا. تو میں جو ہے میڈیا یا سوشل میڈیا اس سے ذرا ہٹتا ہوں. یعنی میرے اندر وہ عادت نہیں ہے کہ میں اپنی کوئی کارنامہ جو ہے وہ میڈیا کے اندر دوں یا بیان کروں یا اس قسم کی. تو میں اس قسم کی وہ نہیں کرنا چاہتا. بس میری یہی خواہش ہے کہ میں جس سرزمین پر ہوں اس سرزمین کے لوگوں سے محبت کروں، اور مجھے ایک بہتر انسان سمجھیں لوگ. نہ ادیب، نہ شاعر، نہ لیکھک، نہ مجھے بہتر انسان سمجھیں بس. اچھا سر، آپ کی نظر میں زندگی کیا ہے؟ زندگی کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا بکھر جانا. یعنی زندگی ایک ترتیب ہے. ترتیب کے مطلب کہ میری نظر میں اگر تمہاری زندگی میں کوئی مقصد ہے تو تمہاری زندگی ہے، ورنہ مقصد کے بغیر زندگی نہیں ہے. اچھا سر، کبھی موت سے ڈر لگا ہے آپ کو؟ نہیں، موت سے اس لیے نہیں ڈر لگتا کہ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب افلاطون کو اس کو سقراط کو زہر دیا جا رہا تھا تو اس سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ یار تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا. بولا یار تم لوگ جو کہتے ہو کہ بھئی دیوتاؤں کو اچھے لوگ پسند ہیں، اللہ کو اچھے لوگ پسند ہیں، لوگوں کو اچھے لوگ پسند ہیں، تو میں تو اچھا انسان ہوں، میرے لیے موت کوئی معنی نہیں رکھتا. میں موت کو ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے کہ کوئی چیز آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اس میں ڈرنا کیا ہے؟ جبکہ زندگی ایک رواں دواں چیز ہے، جو ابھرتا ہے وہ ختم بھی ہوتا ہے. تو اس سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اور میں کوئی کہتے ہیں نا کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہو یا کوئی ایسا کام کیا ہو جس پر تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرے کہ اس جہان میں جا کر میرے ساتھ کیا حشر ہوگا، تو مجھے تو اس کا کوئی خوف نہیں ہے. میں نے تو کسی کو، کیونکہ ہمارا ورتاؤ یہاں بھی اچھا تھا
اور وہاں بھی اچھا رہے گا اگر وہ ہیں تو. اچھا سر، کبھی خودکشی کا خیال آیا ہے آپ کو؟ آج کل کے میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوں تو خودکشی ایک عام ہو گئی ہے، ہر روز دوسرے تیسرے دن ہمیں خودکشی کے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو آپ نے کبھی کسی چیز سے مایوس ہو کر خودکشی کا خیال آیا ہے آپ کے من میں؟ خودکشی کا خیال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو دوست خودکشی کرتے ہیں یہ ایک بزدلانہ عمل ہے، اور کوئی بھی ادیب یا شاعر جو کہ حساس ہوتے ہیں، مگر خودکشی کا خیال ایک بزدلانہ خیال ہے. بالکل، اس سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، اور کوئی جہد و جہد کرنے والا انسان جو ہے خودکشی بارے میں نہیں سوچتا، وہ تو آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے. بالکل بالکل. اچھا سر، آپ کی نظر میں درد کیا ہے؟ درد ایک محسوس ہے. درد ایک محسوس ہے. درد وہ ہمارے فیض احمد فیض صاحب تھے، انہوں نے اس کے بارے میں بہت اچھے شعر کہے ہیں. ان میں کچھ شعر ایسے ہیں جو ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جس انسان کو انسان کے لیے درد محسوس ہوتا ہے وہ درد سماجی زندگی کا نہیں ہے، وہ درد ذاتی زندگی کا نہیں ہے. ذاتی زندگی میں میں نے کبھی درد محسوس نہیں کیا ہے. اگر کیا ہے تو کسی غریب، مظلوم یا بے بس انسان کو دیکھ کر میں نے درد محسوس کیا ہے. باقی ایسے میں نے ذاتی زندگی میں کبھی درد کر محسوس نہیں کیا ہے. اچھا سر، کون سی بات پر خوشی محسوس کرتے ہیں آپ؟ خوشی میں اس وقت محسوس کرتا ہوں جب میرے چاہنے والے ادیب دوست میرے پاس آتے ہیں یا میں ان کے پاس جاتا ہوں. جب ادبی مسائل پر بات ہوتی ہے، دنیا کے مسائل پر بات ہوتی ہے، اور علم کے بارے میں بات ہوتی ہے، معلومات کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو مجھے اس وقت بے انتہا خوشی محسوس ہوتی ہے. اچھا سر، آپ کے پسندیدہ سیاستدان کون ہیں؟ پسندیدہ سیاستدان کی جہاں تک کہ بات ہے کہ آج کے دور کے سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ ماضی والے سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں؟ سر ماضی میں یا آج کے، جو بھی آپ بتانا چاہیں، یا دونوں ہی بتا دیں ہمارے ویورز کو. ماضی کے جو سیاستدان ہیں ان میں مجھے سب سے زیادہ لینن پسند ہے، رشیا کا. اور سر آج کے سیاستدانوں سے میں کم از کم میں مطمئن نہیں ہوں، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال سے نہیں، میں مطمئن نہیں ہوں آج کے سیاستدان سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں وہ بھول چکا ہوں. اور نیلسن مینڈیلا، ہو چی من، جنرل گیاپ، چے گویرا، فیدل کاسترو، یہ بھی میرے پسندیدہ سیاستدان آپ سے کہہ سکتے ہیں. سندھ کے اندر جو سیاسی رجحان ہیں ان میں مجھے رسول بخش پلی جو پسند ہے. اچھا سر، آپ کی پسندیدہ سواری؟ پسندیدہ سواری جو ہے میری ریل ہے. اچھا سر، آپ کے لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لکھنے کا ہر ایک کسی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اب جیسے کہ میں نے اپنی جو کتاب ہے اس کی شروعات کی تھی، تو اس میں ایک بات میں نے شروعات میں یہ تحریر کی تھی
کہ ہر انسان میں ایک تجسس محسوس ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر ہے یہاں کیسے پہنچا. جیسے کہ ماضی میں ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے. جب میں نے اس پر سوچنا شروع کیا تو میرے ذہن میں آیا تو میرے آباء و اجداد جو ہے آج میں یہاں پر ہوں، میرے آباء و اجداد یہاں کے نہیں تھے. وہ تو بلوچستان کے تھے، اور بلوچستان کے بھی اس حصے میں تھے جو کہ اس وقت ایران کے قبضے میں ہے. شروعات میں بلوچستان ایک خطہ تھا، اس کے بعد یہ 1871 میں تقسیم ہو گیا. اس کا آدھا حصہ ایران لے گیا، آدھا حصہ خان آف قوات کے حصے میں آیا. تو جب میں نے محسوس کیا کہ میرے وطن کو دو حصوں میں جس بے دردی سے تقسیم کیا گیا، تو میں نے اس حصے کی کہانی لکھی کہ یہ کیوں ہوا. میں نے وہ ساری تفصیلات جو کہ مختلف کتابوں سے میں نے لی تھی اس میں جمع کر کے میں نے وہ بیان کیا کہ ہم بلوچوں کے ساتھ جو ناانصافی کی ہے برٹش نے، اور فارسی جو کہ ایرانی حکومت تھی انہوں نے یہ کیا. تو میں نے وہ سارا قصہ جو ہے اپنے کتاب میں اس طرح بیان کیا کہ ہمارے ساتھ یہ اس قسم کی ناانصافی کی گئی ہے. تو یہی سوچ نے میرے اس کتاب کو جنم دیا اور یہی میرا مقصد تھا. اچھا سر، موسیقی سے کتنا لگاؤ ہے آپ کا؟ موسیقی سے کتنا لگاؤ ہے آپ کا؟ یار موسیقی میں سننے کی حد تک جو ہے، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جب بھی خاص کر جب کہ میں فلسفہ پڑھتا ہوں نا، تو میں ایک دم عجیب سی میری کیفیت ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ضروری ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سا موسیقی سن لوں. جب میں موسیقی سنتا ہوں تو میں فریش ہو جاتا ہوں. تو اس طرح کہ تقریباً جب بھی میں پڑھنے میں اگر تھوڑے سے تھک جاتا ہوں تو میں موسیقی ضرور سنتا ہوں. اچھا سر، آپ کے خاندان میں سے کوئی آپ کے جیسا لیکھک ہوا؟ نہیں، میں اپنے فیملی کا تنہا لیکھک ہوں. ابھی میرے خاندان کے بچے جو کہ ابھی چھوٹے ہیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھتے ہیں. انہوں نے شروع کیا ہے مجھے دیکھتے ہی. کچھ میرے فیملی کے اور بھی بچیاں ہیں جو کہ لکھ رہی ہیں. مطلب میرے اس سے دیکھتے ہوئے، میرے شوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے. مطلب کہ میں آغاز کیا ہے میں نے، اور باقی فیملی جو ہے وہ اس پر توجہ سے دیکھ رہی ہے میرے کو، اور کچھ عمل بھی کر رہے ہیں. اچھا سر، ادبی حوالے سے کون سی تنظیموں سے واسطہ رہا ہے آپ کا؟ ادبی حوالے سے میں نے کہا تھا نا کہ بھئی پہلے میں بزم منشور میں رہا. بزم منشور کے بعد میں سندھی ادبی سنگت میں تھوں. اس کے بعد بلوچی لفظاں کی دیوان جو کہ بلوچی جو کو ادارہ ہے، شعر و ادب کا ادارہ ہے، جو کہ ایک رسالہ بھی نکالتا تھا بلوچی لفظاں، میں اس میں بھی رہا ہوں. وہ بھی ایک میرا ادارہ تھا. اچھا سر، آپ کی پسندیدہ کتابیں میں نے اتنی پڑھی ہیں کہ مجھے جب کہو گے کہ میں کسی ایک کا انتخاب کروں تو یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوگی جی، کہ میں کسی ایک کتاب کو کہوں کہ بس یہ کتاب ہے. نہیں، ہر کتاب کو میں جو ہے سب میرے پسندیدہ کتاب ہے. جی کتاب کو سر لائک کرنا بھی چاہیے. اچھا سر، آپ کا پسندیدہ اداکار یا اداکارہ؟ میرا پسندیدہ اداکار جو ہے، مطلب کہ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا انڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ سر جو بھی ہو. میں جو کہ جو سنیما جو ہے اس کا جو ہے 70 میں ایک شروعات ہوئی ہے انڈیا سے، جیسے کہ آرٹ موویز وغیرہ بننے شروع ہوئے تھے. تو وہ جو ہے وہ بہت ہی زندگی کے قریب تھے جو انڈیا میں بنتے تھے. مگر ہمارے پاکستان میں بھی ایک آرٹ مووی بنا ہے، اور ان بہت ساری ایسی فلمیں ہیں. اگر
میں آپ سے کہوں کہ آپ نے وہ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ادبی حلقے بھی یوں کہیں گے کہ ہم نے نہیں دیکھی. مثلاً کہ بلڈ آف حسین ہے جو بنا بھٹو کے پھانسی کے وقت میں بنا, اس سے کوئی واقف نہیں ہے. گزدر فیملی جو کہ کراچی میں مارواڑی فیملی ہے, انہوں نے ایک فلم بنائی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. جی جی. ایک فلم انہوں نے بنائی فٹ پاتھ میرا بسیرا, یہ آپ نے شاید پہلی مرتبہ یہ سن رہے ہیں. یہ فلمیں وہ کراچی کے مارواڑی گزدر فیملی جو ہے نا وہ خود بناتے تھے, اور یہ سینماؤں پہ نہیں چلتے تھے, اور سینماؤں پر ان پر پابندی تھی کیونکہ ان پر ایسے قسم کے جو معاملات کو ٹچ کیا گیا تھا. تو یہ بہت لمبی جو ہے ان کی یہ لسٹ ہے. جب 8 مئی کا زمانہ آیا تو اس میں ارتھ بھی آئی, منڈی بھی آئی, بازار بھی آیا, اور یہ سب میرے پسندیدہ فلم تھے. اور مجھے جو ہے اپنے وقت میں نصیر الدین شاہ میرے پسندیدہ آرٹسٹ تھے, اور ڈمپل کپاڈیا میرے پسندیدہ ہیروئن تھے, اور ان کی جو فلم ہے رودالی وہ مجھے بہت پسند ہے. اچھا سر, آپ کا پسندیدہ گیت؟ پسندیدہ جو میرے گیت ہیں وہ, اب میں ایک گیت کی اگر بات کروں تو جو ہے وہ وہی بات ہوگی کہ ناانصافی ہوگی, مگر انڈین موسیقار جو ہے وہ مدن موہن, اس کے کمپوز کیے ہوئے مجھے تمام گیت بہت اچھے لگتے ہیں, مدن موہن کے. اچھا سر, آج میں اس انٹرویو کے حوالے سے خود کو کیسے محسوس کیا آپ نے؟ میں نے انٹرویو کے اس میں یہ کہتا ہوں کہ میں بہت کم بات کی ہے. زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں وہ میری نظروں سے یا میری زبان سے یا میری انٹرویو میں ظاہر نہیں ہوئے, لیکن جتنا بھی ہوا ہے وہ میری نظر میں بہت بہتر ہے. اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سے مطمئن ہوں گے, کیونکہ میں یہ تمام باتیں کہنے کے بعد اپنے آپ کو بہت ہی بہتر محسوس کر رہا ہوں, اور میری نظر میں یہ ایک اچھا کام ہے. اچھا سر, لاسٹ میں ہمارے دیکھنے والے ویورز کے لیے جو ہمارا جو پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی لاسٹ میں پیغام؟ لاسٹ میں میرا پیغام یہی ہے کہ میں ان دنوں ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں جس کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ میر پر خاص کے ہسٹری کے وہ حصے جو اب تک زیر تحریر نہیں آئے, ان کو تحریر نہیں کیا گیا ہے. جیسے کہ میر پر خاص کی جو تاریخ ہے اس کی شروعات 1806 سے شروع کی جاتی ہے. 1806 سے پہلے جب یہاں پر آبادی کی ایک علامت جو کاہو دڑو کے نام سے موجود ہے, اس پر ابھی تک کوئی واضح تحریر نہیں آئی. کاہو جو دڑو میں سمجھتا ہوں تھرپارکر کے اندر یہ واحد دڑو ہے جس کی انگریزوں نے 3 مرتبہ کھدائی کی. 3 مرتبہ اس کی کھدائی ہوئی. ان تینوں مرتبہ میں جو کچھ بھی انہوں نے برآمد کیا وہ سب کا سب انہوں نے جو ہے وہ بمبئی لے گئے, کیونکہ اس وقت سندھ بمبئی کا حصہ تھا, وہاں لے گئے. اس کے بعد یوں سمجھ لو کہ 1810 کے بعد, آج 2023 ہے, کوئی ایک بھی ماہر نے یہاں آ کر کاہو جو دڑو کے بارے میں کوئی تحقیقات نہیں کی. حالانکہ ہمارے سندھ یونیورسٹی میں
آرکیالوجی کھاتا ہے محکمہ آثار قدیمہ، اور کراچی یونیورسٹی میں محکمہ آثار قدیمہ ہے، مگر ان میں سے کسی ایک شخص نے کاہو جو دڑوں کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی، اور نہ کبھی اس بارے میں پوچھا ہے کہ اس کے اندر سے جو سامان برآمد ہوا وہ کہاں گیا۔ تھوڑا بہت وہ میر پر خاص کی میوزیم میں کچھ رکھے ہوئے تھے اور وہ بھی چوری ہو گئے۔ عوام جے بھی معلومات ہے کاہو جو دڑے جو بابت خاص کر وہ دوست جے کہن मूं सां राब्तो कनि ऐं ॿुधाइनि त हुननि वटि छा छा आहे। ऐं मां हिन मामले में के किताबनि मां कुझु गॾु करे रहियो आहियां, पर जेकी मूं वटि जेकी मालूमात आहे त मां सम्झां थो इहो घटि आहे। जेसि ताईं असां इनखे कंटिन्यू न कंदासीं तेसि ताईं मीर ख़ास जी हिस्ट्री मुकमल कान थींदी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है अपना जो कीमती समय है वो हमने हमें दिया, हमारे व्यूवर्स के साथ जो है आपने कुछ बातें शेयर की, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो गाइस उम्मीद है आपको भी जो है आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ घंटी के निशान को दबा के इसको ऑल पे रख दें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।